अस्सलाम वालेकुम जी। एक वाक़या हुआ है, वो वाक़या जो है मैं डिस्कस तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन बहरहाल चूँकि डिस्कशन में टॉप पे है तो हमने कहा हम भी उसके अंदर अपना हिस्सा डाल देते हैं। और कुछ चीज़ें जो वाक़या तो आपने सुन ही लिया होगा कि जो है वो सी पैक के फ़ेज़ 2 का इफ्तिताह इसको कहा जा रहा है, हालांकि वहाँ पे स्पेशल इकनॉमिक जोन के सेकंड फ़ेज़ का इफ्तिताह है। ये सी पैक फ़ेज़ 2 का इफ्तिताह नहीं है। सी पैक का फ़ेज़ 2 जो था वो तो रीलोकेशन थी ना इंडस्ट्रीज़ की, चाइना से पाकिस्तान में। तो कितनी की इंडस्ट्री रीलोकेट होने थी आपने भाईजान? कोई भी नहीं, ठीक है। तो जिन चाइनीज़ ने ज़मीनें तक ख़रीद ली हुई हैं उनको भी आप रुकावटें डाल रहे हैं और पाबंदियाँ लगी हुई हैं उनके ऊपर, तो क्यों झूठ बोलते हैं यार? और चिट्टे दिन झूठ बोल दो, यानी रोशनी से झूठ बोल दो यार, खुदा दा खौफ करो। आपको झूठ बोलने की तरबियत दी गई है सारी उम्र, ठीक। लेकिन वहाँ पे फ़ौज के C-130 के ऊपर लेके पहुँचा गया। अब ज़ाहिर है कि पूछने की जसारत तो कोई नहीं कर सकता कि भजन सी पैक एक सिविलियन अथॉरिटी है और आप C-130 इस्तेमाल करें। जिस तरह के एयरफोर्स का तैयारा जो है वो टांगे की तरह इस्तेमाल करते हैं जनाब इमरान खान साहब, बल्कि चिंगची रिक्शे की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है कि एयरफोर्स का जो ये त्यारा है ये किस रिश्ते से उनको या किस हवाले से दिया जाता है। वैसे बढ़कें उसकी बड़ी थी कि मैं जनाब कमर्शियल फ़्लाइट से सफ़र किया करूँगा। फ़्लाइटें बंद करवा दी हैं, शायद इसलिए बंद करवाई हैं कि एयरफोर्स का त्यारा अब तो अपना उम्रा करने भी वो एयरफोर्स के त्यारे पे जाता है। बाकी तो ऑफिशियल दौरे को तो छोड़ें, वो ज़ाती दौरे भी एयरफोर्स की किसी को तकलीफ़ नहीं होती, कोई नहीं पूछता, ठीक है। खैर आगे आ जाते हैं। वो जनाब वहाँ पे जर्नलिस्टों को लेके गए, 2 दिन पहले लेके गए, ज़रा वीकेंड मना लो। वो नाल वीकेंड मनाते हुए जो है वहाँ पे जो एक साइड का है नुक्ता नज़र, दूसरी साइड तो बोली नहीं अभी तक। एक साइड जो है वो सदीक जान साहब के ऊपर हमला हुआ कहा जा रहा है, और जो है वो अदील राजा साहब जो हैं उन्होंने जो कि अरशद शरीफ साहब के प्रोड्यूसर होते हैं, उन्होंने सदीक जान को नीचे गिरा लिया। अरशद शरीफ ने भी ठुड्डे मारे और वो मोबाइल चूँकि उसकी जेब में था, कहीं यहाँ पे होगा मोबाइल या यहाँ पे होगा, तो ठुड्डा लगने से मोबाइल भी डैमेज हो गया उनका, ठीक है। तो इतना का वाक़या हुआ। अब ये कितने के सेकंड का वाक़या होगा, इससे आप अंदाज़ा कर लें कि जिस प्रेमिसेस में वो नाश्ता कर रहे थे वहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद थी और खड़े हुए थे। तो उनके भाग के आने तक कितना का कोट लेगा कोई, लेकिन उसको बना लिया, ठीक है। वो 4 लोग भी 10 सेकंड के अंदर कितने के ठुड्डे मार लेंगे या कितने के मुक्के मार लेंगे, लेकिन सिंबॉलिकली इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको आज डिस्कस करने बैठे हैं। इसका पस मंज़र क्या है? पस मंज़र ये है कि आसमा शिराजी साहब का एक प्रोड्यूसर था, वो उसकी बीवी जो थी उसने ख़ुदकुशी की। सदीक जान का ख्याल, सदीक जान के वो बहुत करीब था, सदीक जान का ख्याल था कि उसने ख़ुदकुशी की है। इसने प्रेशर डाल के तो उसको जो है वो अलवी नामी शख्स है उसको रिहा करवाने की कोशिश की पुलिस से। तो उसके ऊपर ये जो थे अरशद शरीफ साहब के प्रोड्यूसर, जिन्होंने स्टैंड लिया और इन्होंने कहा कि इसने मर्डर किया है उसको, खातून को, ये साइको है और इसको आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, जिस पे सदीक जान का और अदील राजा का आपस में झगड़ा हो गया। तो सदीक जान साहब ने अदील राजा के ऊपर ना सिर्फ के जो है वो, अब मैं बेटियां सुनती हैं हमारी बच्चियां, हम क्या करें, मतलब ऐसे इल्ज़ामात लगाए, कोई यार चलें, ऐसे इल्ज़ामात लगाए जो बच्चों को नहीं बता, मेरी तो कम से कम ये गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि मैं बता सकूं। और फिर उन्हीं इल्ज़ामात के साथ उन्होंने अरशद शरीफ साहब की फ़ैमिली के बारे में भी कुछ नागुफ्ताबे बातें कहीं। हम ये लड़ाई चुप करके ऐसे बैठे हुए उस वक्त भी देखते रहे, हमने किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन हम देखते रहे कि यार ये लोग कितना गंद कर रहे हैं। अब फिर हुआ ये कि उन पे जनाबे जो है वो अरशद शरीफ साहब ने कह दिया कि ये बंदा जहाँ पे मेरे हाथ चढ़ेगा मैं इसको फेंटूंगा, और वो वहाँ पे उन पे अकेले चढ़ गया। अब देखिए, आप जो है किसी महफिल में बात ना कर सकें और दिल के अंदर उसको बुरा कहते रहें, उसको गालियाँ दें, उसको ये करें। कमज़ोर बच्चे जो होते हैं नफसियाती तौर पे, जिस्मानी तौर पे नफसियाती तौर पे कमज़ोर होते हैं, जिनकी बचपन के अंदर महरूमियाँ बहुत रह गई होती हैं, जिनको वालिदैन ने कभी घर में बात नहीं की करने दी होती, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। अब देखें ना, काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जब बुला के बाइज़्ज़त तरीके से पूछा
کہ یار آپ میرے خلاف کیوں ہیں, آپ میرے خلاف یہ پروگرام مسلسل کیوں کر رہے ہیں. تو اس نے ایک ایشو بنا دیا کہ یہ صدیق جان کی بات کر رہا ہوں, اس نے ایک ایشو بنا دیا کہ مینوں بلا کے دھمکی دی, حالانکہ وہاں پہ موجود ہر بندہ, ایون صدیق جان کے ادارے کے ملازم, میرا مطلب ہے جہاں سے وہ ملازم ہے وہاں کے ملازمین نے بھی کہا کہ نہیں, قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو صرف بلا کے کہا تھا کہ یار سچ بولا کرو, صرف اتنا بلا کے, ٹھیک ہے, ہاں آپ کون ہیں, اچھا کہاں سے ہیں, اچھا یار سچ بولا کریں. یہ تو ایک شریف آدمی نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ میرے خلاف آپ کو کیا لینا دینا ہے. آپ اس کے پچھلے کچھ 40-50 ویلاگ دیکھیں تو اس میں سے اس نے ڈیفینیٹلی 20 سے 25 جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کردار کشی کے لیے کی ہوں گی. کتنا بڑا آدمی ہے بھائی, مینوں تو کوئی اس طرح کی گال کرے تو میرے سامنے تو آوے نا پھر, ٹھیک ہے, وہ دکھا دیا نا. میں ارشد شریف صاحب کا بہت ان کے خیالات سے 180 ڈگری میں اختلاف کرتا ہوں, لیکن ان کا جو صحافتی اسٹیچر ہے میں اس کو قطعاً نظر انداز نہیں کر سکتا. وہ جو ہیں مطلب کہ بہت سارے لوگوں کے ہاں وہ بہت سارے رسپیکٹیبل ہیں, لیکن ان کے جرنلسٹک کریڈینشیل کے اوپر تو کوئی دوسری بات نہیں نا ہو سکتی. اب اگر میں ان کے جرنلسٹک کریڈینشیل کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا تو میں ان کی خانگی معاملات کے اوپر بکواس کروں تو اس سے زیادہ گھٹیا پن کوئی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. مجھے مر جانا چاہیے ایسی حرکت کرنے سے پہلے, لیکن کئی لوگ اس کو اپنی معراج سمجھتے ہیں اور اس معراج کے نتیجے کے اندر یہ ہوتا ہے. بہت سارے معاملات جو ہیں, لیکن یہ بات میں نے آخر میں کرنی. اب ہوا کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں تھیں اور اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا. کچھ لوگ اس کی مختلف توجیحات پیش کر رہے ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ عمران خان کی کوئی بات کو کوئی سیریس نہیں لیتا تو ایشو کو پاپ اپ کرنے کے لیے یہ مینج کیا ان لوگوں نے جو ان کے سپانسرز ہیں دونوں سائڈ کے اوپر, اور انہوں نے یہ موقع فراہم کیا. جب آپ آگ نہ لگائیں لیکن آگ اور پیٹرول کو آپ پاس رکھ دیں اور آگ کی لو تھوڑی سی اوپر کر دیں تو اگلے 5 منٹ کے اندر وہاں پہ دھماکہ تو ہو جائے گا, آگ تو لگ جائے گی. آپ کہیں گے میں نے تو یہ پاس رکھے تھے. تو جب آپ نے پاس رکھ دیے اور جب پتہ بھی تھا کہ ارشد شریف صاحب نے یہ اعلان کر رکھا ہے تو پھر یہ تو ہونا ہی تھا, یہ تو ہوگا. اب وہ ہو گیا. اب اس کے نتیجے کے اندر اب تک جتنی بھی بیان بازی ہوئی ہے, بد زبانی ہوئی ہے یا ایشو کے اوپر تبصرہ نگاری ہوئی ہے, وہ صدیق جان صاحب کے سائڈ کیمپ سے ہوئی ہے. اگرچہ انہوں نے خود کچھ نہیں کیا, لیکن ان کے کیمپ کے جتنے بھی طوطے ہیں اور جتنے بھی ٹینٹے ہیں انہوں نے ویلاگ کیے ہیں. ارشد شریف صاحب نے کچھ نہیں کیا, ٹھیک ہے. میں جو ہوں اس بات کا حامی ہوں کہ ارشد بھائی کو اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے تھا, اور مطلب کہ وہ اکیلے بھی کافی تھے یار. اس کے لیے ایک تھپڑ ہی کافی ہوتا ہے آپ جیسے بندے کا یا آپ جیسے رسپیکٹیبل آدمی کا, ایک تھپڑ ہی کافی تھا. لیکن یہ ہے کہ پھر وہ جو چمونہ جات جو ہیں وہ در آئے, اور در آنے کے بعد جو ہیں انہوں نے ارشد شریف صاحب کی فیملی کے اوپر پھر اٹیک کیا. میرا خیال ہے کہ ان کی اس حرکت سے یہ والا جو اگر کوئی صلح کا امکان تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اور وہ جو صدیق جان صاحب کی سائیڈ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں انہوں نے قوم کے وسیع تر مفاد کے اندر نہ بولنے کا فیصلہ کیا. تو ماما تیری ڈیوٹی کالی لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو بولن ڈے ہے نا, یا تو نہ بولتے. میں دیکھیں 3 بجے کا واقعہ ہے, ہمارے پاس واقعے کے ٹھیک 15 منٹ کے بعد پوری ڈیٹیل انفارمیشن تھی, ٹھیک ہے. پارٹی کو ہم نے کہا کہ وہ بھیجیں, ویڈیو بھیجیں. انہوں نے کہا ویڈیو بنی نہیں ہے وہاں پہ, کیونکہ واقعہ جو ہے وہ ایکسٹمپور ہوا ہے, اور ویڈیو اگر بنانی بھی تھی تو وہ ارشد شریف صاحب کی گروپ میں سے کسی نے بنانی تھی, کیونکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے. انہوں نے بھی نہیں بنائی, وہ بھی ہاتھ صاف کرنے میں لگے رہے ہیں, تو لہذا ویڈیو تو نہیں بنی, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر نا وہ جو ہے ہم اب کیا کرتے ہیں اس کے اوپر. تو خیر اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد صدیق جان صاحب کے جو فالوورز ہیں انہوں نے عمران لالگا کو ٹیگ کر کے اس کے اوپر کہا کہ جی اس کے اوپر ٹرینڈ چلنا چاہیے. تو پھر وہ اریسٹ ارشد شریف جو ہے اس کا ٹرینڈ ہے, ٹاپ کے اوپر ہے. عمران لالگا صاحب کون ہے؟ یہ 420 لاکھ والے ہیں جو پرائم منسٹر ہاؤس میں مقیم ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ صدیق جان ان کا بلونگڑا ہے, پرائم منسٹر کی ٹیم کا بلونگڑا ہے نا. اس کا مطلب تو یہ ہوا, مطلب صدیق جان جو ہے وہ
ہم تو نام لینے سے بھی ڈرتے سر. اے ویکھو بڑا ڈر لگتا ایمان نال, گرمی بڑی ہے, جیل میں جا کے تسی حوالات سٹ دینا ہے تو پھر کوئی 2-3 دن خبر نہیں لینی, اپنا تو رگڑا نکل جانا. مطلب صدیق جان جو ہے وہ دوسری سائڈ کا نہیں ہے. تو اگر پرائم منسٹر ہاؤس کے 420 لاکھ والے جو ہیں وہ اپنی حدود کراس کریں گے تو ان کو تو اوقات یاد دلائی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کے اندر نا ایک مطلب میں اس پہ اس لیے بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کے اندر ایک ذاتی سا بغض بھی آ گیا ہے میرا, اور لیٹ می ایڈمٹ دیٹ. اور وہ یہ ہے کہ مبشر زیدی صاحب ہوتے ہیں ڈان میں, انہوں نے ایک دن کال کی اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ اب مبشر زیدی صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور کریڈیبل جرنلسٹ میں شمار ہوتا ہے ان کا, ہیومن رائٹس کے اوپر بہت زیادہ آوازیں اٹھاتے ہیں, تمام تر مواقع ملنے کے باوجود بھی وہ پاکستان چھوڑ کے نہیں جاتے. میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. اور میں نے ان سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ ساتھ میں کون ہوگا, حالانکہ مجھے پوچھنا چاہیے تھا. میں نے ہاں کر دی, اور اس کے بعد نا انہوں نے خود کہا کہ طلعت بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. مطلب میرے لیے بڑے خوشی کی بات کہ میں طلعت صاحب کے ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھوں گا. جب ہم پروگرام میں ان ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ تیسرے فریق جو ہیں وہ صدیق جان صاحب ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے سوال پوچھے, میں نے جان بوجھ کے اس کے ایکڈیمک جواب دیے. مطلب اگر میں اس کو پاکستان کے کرنٹ سین کے اوپر منطبق کرتا تو گل پھر پنڈی ٹور جانی سی. تو اسی کیوں پنڈی نال پنگا لئیے یار, سیدھی جی گل. ہم نے اس کے ایکڈیمک سے جوابات دیے, ٹھیک ہو گئے. اب مبشر صاحب نے دوسری زیادتی یہ کی کہ پہلے وہ طلعت صاحب سے پوچھ رہے, پھر میرے سے پوچھتے, اور تیسری جگہ پہ اس کو پوچھتے, اور یہ ہم دونوں کے اوپر بکواس کرتے. اس کے پہلے جواب کے بعد میرے ذہن میں آیا میں کسی کو خالی جانے دینے کا تو روادار ہی نہیں ہوں. بدلہ پایا پاویں ٹیڈے ٹیکے لگ جان, بدلہ لے لینا, ٹھیک ہے, گل کر دینی. میں نے کہا کہ کیا مجھے اس کو لمبنا چاہیے, جو کہ میں اللہ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صلاحیت دی ہوئی ہے. اگر میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ بیٹھے, آپ لائیو پروگرام میں بیٹھے, آپ کو اسی وقت فیصلہ کرنا ہوتا ہے. میں نے کہا دیکھیں لیٹس سی کہ طلعت صاحب کیا کرتے ہیں. طلعت صاحب نے اس کی بات کو, اس کے الزام کو, اس کی خرافات کو, اس کی بکواسیات کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس کے اوپر وہ تبصرہ کریں, ٹھیک ہے. انہوں نے مبشر صاحب کے سوال کو لیا اور اس کا جواب دے دیا, ٹھیک ہے. مبشر صاحب نے پھر میرے سے سوال کیا اور اس نے اس کے کومنٹ کو بھی اس سوال میں شامل کیا. میں نے وہ کومنٹ نکال کے اس کا سوال کا پھر ایکڈیمک جواب دے دیا, ٹھیک ہو گئے. اب اس کے بعد جناب پروگرام ختم ہو گیا. اس کے بعد عمران لالیکا کی ٹیم نے تو جناب ٹرینڈ بنا دیا کہ انہوں نے جناب طلعت کو اور رضیزادہ کو تن دیا, ان کا بیڑا غرق کر دیا, انہیں بے نقاب کر دیا. بہت سارے آپ میں سے لوگوں نے کہا کہ جناب آپ اس کا جواب دیں. میں بڑے لوگوں کا فالوور ہوں تو میں نے نہیں کیا. طلعت صاحب نے بھی اس پہ رسپانس نہیں کیا, بلکہ نہیں انہوں نے ایک کیا اس کے اوپر ویلاگ, لیکن اس میں انہوں نے اس کو ڈسکس نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے کنٹینٹ لینا ہے یا چسکا لینا ہے. ان کا کرکس تھا اس ویلاگ کا. آپ کنٹینٹ دیکھیے, کنٹینٹ موضوع کے اوپر کس کا تھا تو آپ اس کے بارے میں فیصلہ کیجئے. میں نے تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کیا, ٹھیک ہے. میں نے کیا کیا, میں نے وہ نیلی چھتری والے کو کہا کہ میں نے دیکھ لو, میں نے کچھ نہیں کیا, اب آپ نے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے, اور مجھے دکھانا بھی ہے. ویڈیو ویسے باقی ہے ابھی, اور مجھے دکھانا بھی. پھر میرا رب جو ہے نا, وہ جب اس کے اوپر چھوڑا جائے نا, وہ بڑی لاڈ لڈاتا ہے, پھر وہ نخرے اٹھاتا ہے, ناز اٹھاتا ہے. پھر آپ کبھی یہ کام کر کے تو دیکھیں کہ جب آپ بہت لوگ آپ کو کہہ رہے ہو تیرے نال بڑی بری ہو گئی, آپ کہیں کوئی بات نہیں, میں نے اللہ پہ چھوڑا. جب آپ اللہ پہ چھوڑتے ہیں نا تو اللہ پھر اس طرح عزت کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, کسی اور نے بھی اللہ پہ چھوڑا تھا اور جا کے لندن بیٹھ گیا, تو اب وہ بزت ہو رہے ہیں امریکہ سے الگ, چائنا سے الگ. لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے بھائی جان. اللہ پہ چھوڑ کے دیکھیں کبھی, ٹھیک ہے نا. اور میں اس وقت سے نا اللہ تعالیٰ کے حضور میں نے کہا کہ میں اتنا تو نہیں کہا تھا, ٹھیک ہے نا. ہاں, لیکن پھر اس کے اپنے معیار آتا ہے نا, وہ پھر کیا کرتا ہے لوگوں کے ساتھ. اس لیے میں نے ان کے اس ٹرینڈ کا کوئی جواب نہیں دیا تھا. تو آج بھی عمران لالیکا صاحب نے جو ہے, میں تو انہیں صاحب بھی کہوں گا,
ہماری تربیت ہی ایسی ہے. وہ کسی کو رنڈین منڈی کہے یہ اس کی والدین کی تربیت کا نتیجہ ہوگا. میں تو عمران لالگا صاحب نے ٹرینڈ بنایا ہوا اور قائم رکھا ہوا ہے. 420 لاکھ ان کو قومی خزانے سے ملتے ہیں یہ کام کرنے کے. وہ ڈاکٹر جو ہے ارسلان اور یہ عمران لالگا اینڈ کمپنی کو تو وہ بنا رہے ہیں. تو اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ صدیق جان ہے کس سائیڈ کا. سمجھ آئیے؟ اس بات کو انجوائے کریں کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے کہاں کی پارٹی، اور کہاں کی پارٹی جو ہے وہ سبمسو ہے. اخیر پہ معافی مانگ کے صلح ہونی ہے. میرا خیال صلح کر لی ہے. ٹھیک ہے. اگر سر وہ صدیق جان پہ بات آ گئی ہے نا تو معافی منگوا کے صلح کرا دیں. ٹھیک ہے. اور اس سے اس کا جو ہے نا وہ والا اسے کہیں کہ یار تو اپنا یہ بھی کال جو ہے نا یہ جاندی کر کہ جہاں پہ صدیق جان ملے گا میں اس کو چماٹے ماروں گا. اب آپ دیکھیے نا اتنے سافٹ ویئرز لگا کے آسٹریلیا سے، کینیڈا سے، تھائی لینڈ سے آپ اس کو اتنے ویوز دلواتے ہیں بیچارے کو، لیکن بات اس کی کوئی ڈسکس نہیں ہوتی کہیں پہ. ٹھیک ہے. بات جو ہے وہ طلعت حسین کی ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے. اس طرح کے لوگ چاہتے ہیں، اس طرح کے بوزنے چاہتے ہیں جن کو جو کچھ لکھ کے بھیجا جائے وہ پڑھ دیں، اور جن کو جہاں پہ کہا جائے سجدہ کرتے ہیں وہ سجدے کرتے ہیں. وہ بچے اب یہ بچہ جو ہے جب اس کو کھڑا کریں گے آپ ایک خرانٹ قسم کے انڈین جرنلسٹ کے سامنے تو یہ تو بیچارہ یہاں پہ بات نہیں کر سکتا، یہ وہاں پہ کیوں بات کرے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب حضرت قبلہ جنرل پرویز مشرف لائن انڈیا گئے اور وہاں پہ انڈیا کے پرائیویٹ میڈیا نے ان کو اڑا کے رکھ دیا تو انہوں نے پھر وہ انور محمود صاحب جو سیکرٹری اطلاعات ہیں باقاعدہ سکہ بند انفارمیشن ہے ان سے انہوں نے کہا کہ یہ کون لوگ تھے جو ہم سے سوال کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی کہ یہ لوگ جو تھے یہ انڈیا کا پرائیویٹ میڈیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے کیوں نہیں کیا ہوا. انہوں نے کہا جی ہم تو پی ٹی وی کے ساتھ ہی صرف کھیلتے ہیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ پرائیویٹ میڈیا کو پروموٹ کیا اور اوپر لے کے آئے. اب پھر وہی منظر آ رہا ہے جی 9/11 کے بعد جو کچھ ہوا تھا مشرف صاحب کے دور میں اب پھر وہی منظرنامہ ہونے لگا ہے اور آپ کو اسی میڈیا کی ضرورت پڑنی ہے. آپ نے دیکھ لیں کیا حشر کر دیا ان کا. تو آپ کیسے ان سے جو ہے وہ قومی مفادات کا کام لے سکیں گے. شعر آیا آخر میں حسب حال ہے اور اسی شعر پہ اسی لیے تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے. اسی لیے تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے. اب پھر رہے ہو یوسف بے کارواں ہو کر. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.